हमारे जज्बों में कतन कोई कमी नहीं है। इन दहशत गर्दों से एक एक शहीद का बदला लेंगे। दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह का मरकज अफगानिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसा कि कल के प्रोग्राम में हमने की थी, दहशत गर्दी के हवाले से जो कुछ भी इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है, जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जो हमारा रिएक्शन है, उस सब पर गुफ्तगू करनी है हमें। नाराबाजी बहुत है हमारे यहाँ, पॉलिटिकल स्लोगन चैंटिंग जो है उसके हम बादशाह हैं। अभी आपने जो प्रोग्राम की इनॉग्रेल के साथ बिल्कुल देखा है, एक मॉन्टेज हमने दिखाने की कोशिश की आपको। कोई कह रहा है हम आखिरी कतरे का हिसाब लेंगे, कोई कह रहा है हम इंतकाम लेंगे, कोई कहता है छोड़ेंगे नहीं। ये सब कुछ जो है ये बकौल गालिब के खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक वाली बात है कि जब कभी भी नया सानहा हो जाता है, हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी सारी लॉ इन्फोर्सर्स, हमारी सारी पॉलिटिकल क़यादत जो है वो ऐसे लगती है जैसे किसी ख्वाब खरगोश से अचानक उठ गई है और अचानक उनको ख्याल आया कि ये क्या हो गया है। यानी उनकी हालत जो है वो हम आवाम से भी बदतर है। अब इसके ऊपर मज़ीद क्या तबसरा आदमी कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन चंद अनासर की या उन चंद बातों की निशानदेही कर दें आपके सामने जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए जिससे इसमें या तो कमी आ सकती है या इस पर काबू पाया जा सकता है। हमारी बात उनके कानों तक पहुँचेगी कि नहीं, वो हमारी बात सुनेंगे, उसे मानेंगे कि नहीं, ये सब कुछ तो उन्होंने फ़ैसला करना है। हमारा काम जो है कि हम घंटी बजाते रहेंगे, अगर उनके कानों तक आवाज़ पहुंच जाए तो शायद कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं तारफ़ करा दूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तजिया निगार हैं, बहुत सीनियर हैं, कॉलम भी लिखते हैं बड़े दबंग तरीके से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राव मंजर हयात साहब, हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। पहले लाहौर में होते थे, अब इस्लामाबाद में जाके बादशाहों का, हुक्मरानों का हिस्सा बनने वाले हैं वो। हमारी दुआ है कि वो वहाँ भी उतनी ही कामयाबी से अपना रोल जो है वो अदा कर सके जितना उन्होंने यहाँ किया है। यहाँ उनके रोल के बारे में आप जानते हैं, वापडा में वो थे और बहुत कुछ उन्होंने ख़ुद भी लिखा, बहुत कुछ वहाँ हुआ है उनके होते हुए। हमारी दुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भी बैठ के इसी नौयत के काम करें। कुछ थोड़ी सी जो दुकानदारी सियासी नहीं चल पा रही है, यानी मेरा हवाला गवर्नर से है, उसमें शायद उनका कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो हम एक्सपेक्ट करें, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरे इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खालिद महमूद रसूल साहब। ये बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ है। तारफ़ इनका ये है कि पॉलिटिकल इकॉनमिस्ट हैं, लेकिन दुनिया के किसी मौजू पर इनसे आप बात कर लें, आपको ये नहीं लगेगा कि ये मौजू जो है वो इनका स्पेशलाइज्ड मौजू नहीं है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दिलावर चौधरी साहब, हमारे साथी हैं, जो नए वक्त है उसके पूरे ग्रुप के जो हैं वो चीफ़ न्यूज़ एडिटर हैं। यूँ समझ लीजिए कि वो जो चंद पाए होते हैं जिसके ऊपर किसी एक अदारे का निज़ाम खड़ा होता है, उनमें से एक अहम पाया ये भी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि आज जो सूरत हाल में दरपेश है। लेकिन पहले गुफ्तगू शुरू करेंगे जन साहब से। जन साहब, मुझे ये बताइए कि नेशनल एक्शन प्लान बड़े तराक से APC हुआ था, आपको याद होगा। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि चूँकि फ़ौजियों के बच्चे मर गए इसलिए अचानक सबको जोश भी आ गया, जज्बा भी आ गया, और हमने देखा भी कि यूँ लगा जैसे शायद कौम सो रही थी पहले, लेकिन अचानक जाग गई है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने कुछ करके नहीं दिया। हमने ना नेक्टा बनाई, अगर बनाई तो उसको पैसे नहीं दिए, पैसे दिए तो इख्तियार नहीं दिए। हमने उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया कंसेंसस के साथ, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, किसी ने अमल नहीं करके दिया। ना पंजाब में हुआ अमल, ना सिंध में हुआ अमल। तो ये जो बेहिसी है, ये जो हरकत रुकी हुई है, हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? बुखारी साहब, मैं समझता हूँ गलती इससे बहुत बड़ी है और बेसिक है। वो गलती है कि जिस किस्म की जंग है, जिसकी जंग की नौयत हम कहते हैं फौजी इस तरह में, वो शायद हम समझ नहीं पाए। अगर हम समझे हैं, मेरी नानिस्त में तो ये हमारे हुक्मरान समझते हैं इसको, लेकिन उस पर जिस तरीके से लड़ना चाहिए, क्योंकि उस लड़ाई में अपने आप को झोंकने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता था, इसलिए वो उससे झिझक गए हैं। और ये जिस किस्म की जंग में, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि अगर दुश्मन जंग जीतता है तो वो बच जाएंगे, उसमें वो भी तो बर्बाद होंगे। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि ये जो जंग की नौयत है ये नहीं समझे। जंग की नौयत है कि दुश्मन को हार का खौफ नहीं है, दुश्मन फतह की तलाश में नहीं है।
اس نے کوئی ایریا کیپچر نہیں کرنا، اس کے ایریا کو جانا نہیں ہے. ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی اس دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. ٹھیک. دوسری چیز جو میں آج تک سمجھ یہ آ سکی کہ جو ٹریڈیشنل گورننس ہے وہ اس لڑائی کے لیے ٹوٹلی انفٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ٹریڈیشنل گورننس بھی انتہائی کمزور ہے، جس سے اس لڑائی کو جو منصوبہ بندی کرے چلنا چاہیے تھا ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. انٹرسٹ لیول بار بار کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے کہ نیکٹا جس کو ہم نے بنایا، بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں پرائم منسٹر صاحب خود اس کے، اور 5 یا 6 لیٹر لکھے ہیں نیکٹا نے، آج تک بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نہیں ہو سکا. ابھی تک ہمارا کوئی محور نہیں ہے جس کے گرد ہمیں پتا ہو کہ یہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، از دا مین ٹو گو ٹو، دس از دی آرگنائزیشن ٹو گو ٹو، کہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے لیے. ایک اور جو بہت بیسک غلطی ہم نے بھی کی ہے، اور یہ سیاسی پارٹیاں اکراس دی بورڈ اس میں ذمہ دار ہیں، سمجھنے کے باوجود ان نے آج تک عوام کو اپنے ساتھ ملا کر خود اس جنگ میں حصہ نہیں بنے لڑائی کا. یعنی ان کو انوالو نہیں کیا ہے، ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا ہے. جب نوعیت نہیں سمجھی تو لڑائی لڑیں گے صحیح طریقے سے نہیں، آپ کی حکمت عملی صحیح نہیں ہوگی. یہ لڑائی غریب محلوں کی لڑائی اس وقت آگے ہوئی ہے. ایک جنرل کیانی صاحب کو اگر یاد ہو تو بڑا ہم نے لان تان بھی کی، انہوں نے کہا تھا کہ نارتھ وزیرستان تو ہم کلیئر کر لیں گے، لیکن اس سے دہشت گردی میں 20% 30% کمی ہوگی. بیسک لڑائی آپ کی گلی محلوں میں ہے، جو بلو بیک ہوگا کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ سوال انہوں نے یقینی طور پہ پوچھا تھا، میں خود بھی اس کا گواہ ہوں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، انہوں نے ٹروپ سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا، انہوں نے کور کمانڈر کی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ہمیں گلی گلی محلے محلے لڑنی ہوگی. اس کے لیے تو میں اتفاق کرتا ہوں جنرل صاحب سے، ہم بالکل نہ تیار ہیں، نہ ہمیں ادراک ہے، نہ کسی کے کان پر اس حوالے سے کوئی جوں رینگی ہے، نعرہ بازی ہے. کہیں چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ کچھ بیان دیتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، یہاں سے آواز اٹھتی ہے تو سندھ سے بڑا جواباں غزل اس کا آتا ہے، کوئی خورشید شاہ صاحب وزارت داخلہ پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی پنجاب پہ ڈال دیتا ہے. عجیب قسم کی پاسنگ اوور دا بک کا پروسیس جو ہے وہ کافی عرصے سے شروع ہے. پاسنگ اوور دا بک، دس از راؤ صاحب فار یو ٹو کامنٹ پلیز. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک برانچ ہے سارے مسئلے کی، جڑ نہیں ہے. ٹھیک. اور میں مختلف میری سوچ ہے اس معاملے میں، اور یہ سوچ جو ہے طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایوالو کی ہے. بنیادی طور پہ گزشتہ 30 سے 35 سال ہمارا پورا قومی مائنڈ سیٹ، ہمارا پورا ریٹورک، ہمارا پورا قومی بیانیہ ایک خاص طرف لے جایا گیا ہے. ہمارا نیریٹو جو ہے اس کا رخ چینج کیا گیا ہے زبردستی، میں یہ لفظ یوز کروں گا، تھرو اے ویری ویری ڈیپ سیٹڈ پلاننگ. اور اس میں آپ نے ملیٹنسی کو انوکولیٹ کیا ہے ہر لیول پہ، ہر ادارے میں، کوئی ادارہ خالی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت میں نہیں ہے لوگ، اس میں بھی موجود ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں نہیں ہے، اس میں بھی موجود ہیں. ہر ادارے کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ ایک موجود ہے. اب ان لوگوں نے تھرو پاور، فزیکل پاور، آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی، اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے آرمی کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا کہ آپ لڑیں. یعنی وہ چیز جو انہیں کرنی چاہیے تھی، جس کی طرف میں ابھی گزارش کرتا ہوں آپ کو، وہ انہوں نے بالکل علیحدہ کر دی اور بالکل چپ کر کے کھڑے ہو گئے. اور جو پورشن ہمارا رینجرز کا تھا، ایف سی کا تھا، آرمی کا تھا، اس کو ان کو آمنے سامنے کر دیا. پولیس کے پاس ٹریننگ نہیں تھی، اب تھوڑی بہت ہی آ گئی ہے. پورا سسٹم جو ہے اس کے اندر کسی پولیٹیشین، کسی پولیٹیکل جماعت میں یہ ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم اس ملک کے ریٹورک کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں. کہہ بھی نہیں سکتے اس چیز. کرنے کی تو بات چھوڑ، کرنے کی بات تو آپ بھول جائیں نا، کرنے کی بات تو آپ بھول جائیں. جو قربانیاں دے رہے ہیں لوگ فوج کے، ان میں بچے شہید ہو رہے ہیں نا، میجر، کپتان، لیفٹیننٹ، جوان شہید ہو رہے ہیں. کیا عمریں ہیں ان کی؟ 17 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال. کسی بڑے آدمی کا بچہ تو نہیں شہید ہو رہا، کسی بہت بڑے پالیسی میکر کا بچہ تو نہیں شہید ہو رہا. گزارش یہ میں کروں گا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو اس وقت موجود ہے
آپ کے پاس ٹیررزم کو ختم کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جناب خالد صاحب، یہ آپ نے سن لیا دو میرے مہمانوں نے کیا کہا ہے. کوئی ایسی پیچیدہ بات انہوں نے نہیں کی جو سمجھ میں نہ آ سکے، بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جو راؤ صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے، نیشنل نیریٹو، اس کو زبردستی فورسفلی چینج کیا گیا ہے. اب ہماری سوچ ہی بدل گئی ہے بقول ان کے. ہم کسی اور طریقے سے سوچنے لگے ہیں ایز اے پاکستانی. واٹ ڈو یو سے؟ راؤ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور اگلے دن میں ایک بڑا عمدہ کالم پڑھ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی ہم نے ٹیررزم کے اوپر اقدامات اٹھائے ہیں، ایک طرح سے ہم نے پتے اور شاخیں تراشی ہیں، ہم نے جڑیں اور تنے تک نہیں پہنچے. راؤ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے وہی خوبصورت بات کی کہ ٹیررزم جو ہے نا، یہ تو ایک برانچ ہے، یہ جہاں سے پھوٹ رہی ہے، جہاں سے اس کو پوری خوراک مل رہی ہے، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچے. اچھا، اور جو راؤ صاحب نے بات کی ہے بیانیہ، اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. اب اگر تھوڑا سا وائڈر سپیس پہ جائیں تو بھائی آپ کم از کم پچھلے 35-40 سال کی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں تو ایٹ اے اسٹیٹ لیول ہم نے یہ کام کیے، اور اس میں ہم نے ریلیجن کو استعمال کیا اپنے پیٹی بینیفٹس کے لیے، اور ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز میں یہ جو تھیوری تھی یا جو تصورات تھے ان کو انکلکیٹ کیا. پھر اس دوران میں دیکھیں جو ماڈرن اسٹیٹ ہوڈ ہے اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اونلی اسٹیٹ ہیز دی پریروگیٹو آف دی وائلنس، ایکسکلوسیوٹی آف دی وائلنس. اس کی اپنی فوج ہے، پولیس ہے، and so on and so forth، اور اسے اپنی رت برقرار رکھنا ہے. ہم یہ واحد قوم ہیں، اور یہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے اور ایک متضاد رویہ ہے ہمارا، کہ اسٹیٹ نے باقاعدہ طور پہ اس وائلنس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو شامل کر لیا، اور نہ صرف ایک موقع پہ کیا، اس کو ہم کرتے چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ود دی پیسج آف ٹائم اسٹیٹ بھی ویک ہوئی، اور وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی مقبول ہوتے چلے. اب اس میں پھر آ گیا کہ دین کو جس طرح بہت سارے گروپس نے استعمال کیا. اچھا، پھر یہ کہ ہمارے اسلام کے بہت سارے خوبصورت تصورات جو تھے وہ اس کی لوگوں نے عجیب توجیحات پیش کر کے ایک پورا دیکھا جائے تو ہمارا ایک فکری انتشار جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اچھا، فرقے کب نہیں تھے؟ فرقے صدیوں سے آتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنی ملیٹنسی اس میں آ گئی، اساس کو کوئی نہیں چھیڑا. لیکن یہ ہے کہ جس انداز میں پچھلے 30-35 سال میں یہ چیزیں ہو گئیں، اچھا اس میں پھر اور بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی گئیں. اچھا، بات لمبی ہو جائے گی. اس دوران میں یہ ہوا کہ جو انٹرنیشنل پراکسی وارز تھیں وہ بھی انفارچونیٹلی یہاں آ گئیں، اور وہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہمارے کیونکہ کچھ آبجیکٹو تھے تو اسٹیٹ نے کسی نہ کسی موقع پہ اس سے اغماز کیا، اس سے صرف نظر کیا، اور وہ ہم نے ایک جو اجتماعی منافقت تھی، نظر کیا بلکہ اس کا حصہ بن گئے. اچھا کئی جگہوں پہ حصہ بھی بنے. اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتے ہوتے اب وہاں اس مقام پہ آ گئی ہیں کہ بھائی یہ اب ہم پچھلے کئی سالوں سے گلے کا ایک دوسرے کے کاٹ رہے ہیں، ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظ قربانی کا بھی ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم مجبور ہیں، مقہور ہیں، کوئی آ کے ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. قربانی وہ ہوتی ہے کہ میں ایک عظیم مقصد کے لیے آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے میں اپنی جان جو ہے قربان کروں. یہاں تو ایک مطلب گلی محلے میں جانے والا بندہ، کوئی مطلب بچہ ہے جو اپنی شادی کے شادی کارڈ تقسیم کرنے جا رہا ہے، کوئی فیس جمع کرانے جا رہا ہے. اب 7 شریف میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مطلب ہے کہ اپنا وہاں ایک رسپیکٹ پے کرنے آئے ہیں، پیس کے لوگ ہیں کرے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے سارا ملغوبہ پچھلے 35-40 سالوں میں بنایا ہے، یہ ہم نے ایک ویب آف کمپلیکسٹی اور یہ ایک منافقت کا اور متضاد رویوں کا ہم نے یہ جو کھلواڑ کیا ہوا تھا، یہ اب بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا. اب یہ گلے پڑ رہا ہے. دوسرے جو جنرل صاحب نے اور راؤ صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ہم واقعی اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں تو جو ہو گیا سو ہو گیا. ہسٹری کو انڈن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر کے اب یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کو انڈو کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیانات دے دیتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک اعترافی بیان کی ویڈیو دے دیتے ہیں اور پوری قوم کو میسج دیتے ہیں کہ لک ایٹ آر گڈ گورننس. آج یہ ہوا تھا، ہم نے تیسرے دن بندہ دے دیا. بندہ پوری رام کہانی بتا رہا ہے، میں وہاں سے چلا 2 لاکھ ٹرک والے کو دیا، یہ ہوا وہ ہوا. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ گڈ گورننس آپ کی کہاں تھی؟ پہلے آپ کہاں تھے؟ اور یہ سارا کچھ جب ہوا، گڈ کا لفظ استعمال کرنا خدا کے لیے چھوڑ دیں، اب صرف گورننس کی بات کریں وہ بھی نہیں ہے. اچھا، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس مقام پہ تیسرے نمبر پہ ہم اپنی ذمہ داری، جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یا تو فیس کریں،
ہم اب بھی فیس کرنے کو تیار نہیں, ہمیں وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی دھماکہ ہوتا ہے اور اگلے 5 یا 10 سیکنڈ میں وہ ٹوپی جو ہے وہ ایک ہمسائے پہ پہنچا دیتے ہیں, اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ہمسائے پہ بھی رکھ دیتے ہیں, اور اپنی ذمہ داری کہ جناب ہم سے بڑا ظلم ہو گیا, یہ دیکھیں اس نے کیا, یہ دیکھیں اس نے کیا. بھائی جب سٹیٹس ہوتی ہے نا تو سٹیٹس کے اوپر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں, انویزیبل ہوتے ہیں, اور سٹیٹ کو اسے کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. تو بھائی میرے خیال کے مطابق یہ 3 میجر ایلیمنٹس ہیں, اور مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایز اے اسٹیٹ ہوڈ وی آر فیلنگ. ہم اپنے جو چیلنجز ہیں اس سے آنکھیں چھپا رہے ہیں, اور وہ جو ہے کہ شتر مرغ کی طرح ہم نے گردن جو ہے وہ ریت میں ڈال دی. ناظرین, گفتگو کر رہے ہیں ہم یہ جو نئی لہر ایک دہشت گردی کی پاکستان میں اس وقت موجود ہے. بے پناہ جانیں جو ہیں اس کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں. ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, ہمارے لا انفورسز کیا کر رہے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت تو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو میں دلاور چودھری صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہمیں بلیم گیم کی عادت پڑ گئی ہے کہ کبھی ایسٹ پہ رکھ دو کبھی ویسٹ پہ رکھ دو, ہمیں کب اتنی گفتگو کر رہے ہیں ہم دہشت گردی کی اس نئی لہر پر, اس سے کیسے لڑا جائے, کیسے اس سے نپٹا جائے. چند حوالے میں آپ کو ماضی کے دینا چاہتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے راؤ, اس کے ایک بہت ہی سینئر آدمی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جب تک ISI اور فوج بلوچستان میں موجود ہے, ہم یا پوری دنیا مل کے جو مرضی کر لیں, بلوچستان پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. میں اسی حوالے سے آپ کو ایک اور تاریخی حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب جنرل حمید گل جو ہیں ایز میجر جنرل ISI کے چیف تھے, 1989 کی بات ہے. یہ واشنگٹن میں ایک اینول ریویو کانفرنس ہوتی ہے آل دا انٹیلیجنس ایجنسیز آف امریکہ اینڈ یورپ. CIA اس کو آرگنائز کرتا ہے اور پینٹاگون اس کو ہوسٹ کرتا ہے. 1989 کی یہ کانفرنس کا واحد ایجنڈا یہ تھا کہ کلپ دا ونگز آف ISI بفور اٹ بیکمز another جرمن گیسٹاپو. ناظرین, اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ یہ جو جنگ لڑی گئی تھی سوویت یونین کے ساتھ, جس کے نتیجے میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے, وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس میں CIA کا جو ISI کا جو رول ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو آپریشن ضرب عضب ہے, یہ کس نے پلان کیا؟ فوجی لڑے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کس نے وہ انٹیلیجنس مہیا کی, کس نے ان کے ٹھکانوں کا پتہ چلایا, یہ سب کچھ جو ہے یہ اب کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے. میں آپ کو اس کے کمال کی ایک حوالہ جو میں نے تاریخی حوالہ دیا وہ اور کہ مجھے جنرل حمید گل مرحوم نے بتایا کہ اس کا جب اس کانفرنس کا ایجنڈا جو ہے اس کو ٹائپ کیا گیا اور اس کی کاپیز بنی سارے پارٹیسپینٹ کو دینے کے لیے, تو اس وقت جب کوئی فیکس نہیں ہوتا تھا, کوئی واٹس اپ نہیں ہوتا تھا, 30 minutes after the copy of that declaration was lying on the table of the ISI chief. یہ حوالے ہیں. مجھے اس سے یہ حوصلہ ضرور ملتا ہے کہ ہمارے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ناکارہ یا بیکار نہیں ہیں, provided they do what the national requirement asks for. یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے کس وقت یہ فیصلہ نیشنل اسپرٹ کے مطابق کیا تھا, یہ تو آنے والا وقت جو ہے وہی بتائے گا. اس وقت میں آپ کو ایک کلپس دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو لوگ ہیں جو جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں, جو پتہ نہیں کب کہاں سے آتے ہیں, کیا ان کا نام ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے کام کر کے چلے جاتے ہیں. میرے پاس بے پناہ حوالے ہیں, وہ میں اس وقت دینا نہیں چاہتا. ایک کلپ ذرا دیکھیے. مجھے کوئی نہیں جانتا, میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں, کیمرہ اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی, کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر, یا وہ فقیر جو ایک عرصے سے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کے آس پاس گھوم رہا ہے, یا پھر برطانیہ اور امریکہ جانے والے بزنس مین میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, یا پھر آپ ہی کی مسجد کا امام بھی تو ہو سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ایجنٹ, جاسوس, سپائی. دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جانتی ہے, لیکن میں اپنے دشمنوں میں گھل مل جاتا ہوں. ہر صبح ہر موڑ میری شناخت بدلتی ہے. میں گھات لگاتا ہوں,
और अनजाने में अपने दुश्मन को जा दबोचता। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक दुश्मन को मेरी समझ आती है, मैं अपना काम मुकम्मल करके उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होता हूं। बाज दफा यूं भी होता है कि किसी अनजान मिशन के अनजान मोड़ पर मैं मारा जाता हूं, लेकिन किसी को मेरी मौत की खबर तक नहीं होती। जैसे पतझड़ में पेड़ से कोई सूखा पत्ता जमीन पर आ गिरता है, किसी पराई मट्टी में चुपके से दफना दिया जाता है। अगर जिंदा बच जाऊं तो दुश्मन की किसी काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करता रहता हूं, और मेरे लोग मेरे नाम और मेरे काम से बेखबर कभी नहीं जान पाते कि मैं कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरा नाम और मेरा काम जाने। जी हां, मैं पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर, मैं ISI। जी नाज़रीन, ये क्लिप हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको भी मेरी तरह से ये इत्मीनान ज़रूर हो कि पाकिस्तान की एपिक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो जो कुछ भी पाकिस्तान की बका की खातिर काम कर रही है उस पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। ये आपको इर्रेलेवेंट नहीं लगना चाहिए ये पोर्शन, इसलिए कि आज हम जिस जंग से दो चार हैं, आज जिस तरह से दुश्मन हमें अंदर से ख़त्म करना चाहता है, उसके मुकाबले के लिए, उसके डिफेंस के लिए जो बहुत बड़ी रिलायबल फोर्सेस हैं, इस फोर्स का नाम उनमें सर फहरिस्त है। जी, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था आपके पास वापस आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि ये जिस तरीके से सिंध की हुकूमत के अरकान जो हैं या शेख खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उन्होंने इस 7 के वाक़े के ऊपर रिएक्ट किया है। जब उनसे पूछा गया कि ये बाकियात आपने एक करीब में जौहर है उसके ऊपर फेंक दी जिन्हें कुत्ते बिल्लियाँ और चीलें वगैरह खा रही थी, क्या ये बेहुरमती नहीं है? तो जिस शिद्दत से उन्होंने इसके बारे में रिएक्ट किया है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या आपके सीने में दिल नहीं। हाउ डू यू सी दिस रिएक्शन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट ऑन द इवेंट ऑफ 7? बिल्कुल बुखारी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मतलब बड़ा कोल्ड ब्लडेड स्टेटमेंट है। जबकि आपने कहा कि हमें रियलिटीज़ की तरफ जाना चाहिए, यहाँ जो डिस्कशन हुई कि अब रियलिटीज़ को फेस करना चाहिए, जो रियलिटीज़ हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी पर्दापोशी कर रहे हैं, अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बाज़ औक़ात तो हम बड़े मैं समझता हूँ कि मज़िका खेज़ हो जाते हैं। जैसे कि खुर्शीद शाह साहब, उनको इतराफ़ करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम इसके ऊपर हमारी जो लीडरशिप पता करेंगे कौन ज़िम्मेदार है, हम एक्शन लेंगे, उसका पता करेंगे। कुछ नहीं लगता ऐसा कहने में, और किसी हद तक ये मैयर्स लेनी भी चाहिए थी कि जिस तरह की वॉर हम लड़ रहे हैं। अब आपने एक जिक्र किया ब्लेम गेम का कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं या इस तरह की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए मसला ये है यहाँ पे अभी और कुछ नहीं, तो कमेटी कायम कर देते, जो रवाज है हमारे यहाँ के, जिस मामले को हशम करना हो उस पर कमेटी बना दे, जिस चीज का फैसला न करना हो उस पर कमीशन बना दे। सॉरी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहाँ जो डिस्कशन हुई कि हम उन चीज़ों को जो हमारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने, उनको ग्रैब करने की कैपेसिटी भी नहीं रख पा रहे, जो कि नज़र आता है। जैसे कि आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जैसे ही कोई इवेंट होता है हम उठते हैं, जागते हैं और नाराबाजी शुरू कर देते हैं, बयानात जो है स्टेटमेंट्स जो आती हैं। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो आप तो बड़े सुखन शनास हैं, तो वो एक मिसरा है कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो एक्चुअली जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जब आया, बना, वजूद में आया, तो कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि हमने एक सॉवरन नेशनलिस्ट या अप्रोच रखने वाली स्टेट के बजाय हमने अपने आप को रिड्यूस किया क्लाइंट स्टेट के ऊपर। ये जो 30-35 साल 40 साल पहले की बात करते हैं कि एक जो नैरेटिव लेके हम चल रहे हैं, बड़ा एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव, ये भी उसी की एक बाय प्रोडक्ट है। वो जो क्लाइंट स्टेट का जो तासुर था, हमने मतलब चूँकि हम बिल्कुल क्लाइंट स्टेट तक रिड्यूस हुए। जब कोई मुल्क या कोई स्टेट क्लाइंट स्टेट की तरफ चला जाता है तो फिर वहाँ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं रहती, वहाँ फिर सबसे बड़ा जो लॉ ऑफ द लैंड होता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी होती है। तो हमारे इदारों में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ने रूल किया, जिसको हम नजरिया जरूरत भी कहते हैं। और ये सारे पॉलिटिशियंस, अदलिया तो उसका एक बड़ा मतलब उसको तो नथी किया जाता है उसके साथ। और इंडेमनिटी देके मुशर्रफ को ये राइट देके कि वो आइन में
ترمیم کر لیں جو بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتا. میرے خیال سے کہہ لیں عدلیہ بھی موجود ہے, لیکن میں موجود سمجھتا ہوں ان ابتدائی حالات کو, ان پہلے 10-15 سال کے حالات جو اس ملک کی کریشن کے بعد کریٹ ہوئے اور ان کے تحت جو ہے وہ ادارے چلنا شروع ہوئے, جس میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی بھی شامل ہے اور عدلیہ بھی اس کا بہت بڑا میجر پلیئر بنی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جو ریالٹیز ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان میں ایک بھی پولیٹیشین جو ہے وہ کسی ایک ارتقائی مرحلے سے نہیں آیا, جو کہ ایک پولیٹیکل ارتقائی پیراشوٹرز ہیں, پیراشوٹرز ہیں اور اسی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی پیداوار ہیں. تو چونکہ وہ اسی کی پیداوار ہیں تو پھر اسی انداز میں اس کو چیزوں کو موو کریں گے, اپنے آپ کو اسی طرح بہیو کریں گے, وہ اس کو نیچرلی نہیں لے سکتے. اور ہر سیاسی جماعت میں پیراشوٹرز کی تعداد ماشاءاللہ بہت بڑھ رہی ہے, ادھر سے اڑے ادھر گر گئے, ادھر سے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی اس وقت ضرورت ہے, ہمیں 2 پرونگ پالیسی کی ضرورت ہے. ایک تو شارٹ ٹرم پالیسی ہے کہ جو آپ ایک جو ٹیررزم کے ساتھ جنگ ہے اس کو کیسے لڑنا ہے. ظاہر ہے آپ نے فیلڈ فورسز کو موو کرنا ہے, اپنی انٹیلیجنس کو موو کرنا ہے, انٹیلیجنس میں کوآرڈینیشن پیدا کرنی ہے, اپنی ذاتیات کو پیچھے ہٹانا ہے اور اداروں کو سٹرونگ کرنا ہے. نیکٹا کو جیسے کہ بات ہوئی, بالکل اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں اس کا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ ہمیں ایک نئے سرے سے ترتیب. جی بالکل, اب ریالٹی اور بیسڈ آن ریالٹیز, یہ جو ریٹرک ہے اس سے جلدی جان چھڑ جائے, ٹھیک ہے, اس سے جان چھڑانی ہے. ایک تو یہ شارٹ ٹرم پالیسی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اپنے شارٹ سائٹڈنس, مطلب یہ تو شارٹ سائٹڈنس ہے نا, لیکن جو شارٹ ٹرم پالیسی ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے اس کے اگینسٹ کہ ریالٹی بیسڈ چیزوں کو لے کے اپنی ذات کو پیچھے ہٹا کے جو ہے وہ اداروں کو سٹرونگ کرنا ہے. ایک بات, اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم پالیسی جس کا کہ بدقسمتی سے نیشنل ایکشن پلان میں بھی ذکر نہیں ہے اس طرح وائبلی جس طرح کے ہونا چاہیے, اور وہ ہے نیریٹو کو چینج کرنا, ایک سٹرونگ کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا. چاہے اس کے لیے آپ ایک سوشل ریولوشن لے کے آئیں یا اس کے لیے آپ اور ایفرٹس کریں اسکولوں میں, کالجز میں, اور اس کے علاوہ اپنے جو میڈیا پہ ایک سٹرونگ جو ایکسٹریمزم والا نیریٹو کریٹ ہو گیا ہے, جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے. دیکھیں کچھ بھی نہیں بدلے, مدارس پہ بین کر کے لاکھوں لوگوں کو آپ اندر یا باہر یا جیلوں میں نہیں بند کر سکتے. مدارس کو رجسٹر کرنا تھا, آدھے سے زیادہ رجسٹر نہیں ہوئے. نہ آپ اس طرح مطلب اس طرح کی کوئی موومنٹ کر کے وال چاکنگ روک کے آپ لوگوں کے مائنڈ اینڈ ہارٹس کو ون نہیں کر سکتے. آپ وال چاکنگ روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مطلب ان کو ایک بائی فورس آپ کچھ چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہے, لیکن آپ نے اس جنگ میں جو کرنا ہے وہ کرنے والی چیز ہے ہارٹس اینڈ مائنڈ. آپ نے تھوڑا سا کریڈٹ اور دے دیا کہ وہ وال چاکنگ روک سکتے ہیں, تو وال چاکنگ بھی نہیں. میں ایک جملے پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنا ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو یہ 77 کے بعد جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے, جو کلائنٹ سٹیٹ کا بیہیو آپ نے کیا اور کلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ آپ موو کرتے گئے, وہ جو نیریٹو کریٹ کیا آپ نے ایکسٹریمزم کا, وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کو اتنا ڈیپ روٹیڈ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب اس سے بھی بڑا بہت بڑا نیریٹو چاہیے. جان صاحب دیکھیے بات انہوں نے صحیح کی ہے کہ اس وقت ہم جس کشمکش میں گرفتار ہیں وہ ہمارے دل میں بھی ہے, ذہن میں بھی ہے. دل ہمارا کہیں ہے, ذہن ہمارا کہیں ہے, سوچ ہم کچھ رہے ہیں, کرنا ہم کچھ چاہتے ہیں, عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. جب عمل کی بات آتی ہے تو آپ نے کوزے کو دریا میں بند کر ہی دیا. میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں, الٹا میں بات اس لیے کری ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں عمل ہے نہیں. ایکچولی مجھے کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے سوچ کے کہ شاید ہماری لیڈرشپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا. ہونا چاہیے. آپ نے آج تک ہم نے بیسک غور کیا ہے کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم جو پاکستان میں ہے اس کے ساتھ کیا کر دیا اس وقت. اچھا, نظام تعلیم ہمارے ہاں ہے. جی سوری, مگر میں سوال کیا جو بھی وٹ ایور گوز فار نظام تعلیم, اب استعمال کیا ہو رہا ہے, یہ سیکولر تعلیم ہے, یہ دینی تعلیم ہے, اور یہ انگریزی تعلیم ہے, یہ فلانی تعلیم. مجھے یہ بتائیے کہ مقصدیت جو تعلیم کی ہونی چاہیے تھی کہ چلو 10 یا 12 سال کا بچہ, جو 12 سال اسکول میں رہے گا بچہ, وہ کیا بن کے نکلے گا باہر, ہم نے وہ ڈیفائن نہیں کیا. آج تک ڈیفائن نہیں ہو سکا, اس لیے آج تک ہم سلیبس پہ سلیبس بناتے چلے آ رہے ہیں. کسی کو اندازہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ ایسی ایسی سٹوری بخاری سے بتاؤں تو رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں سٹوریز بنانے کے. اگر آپ یہ بیسک سسٹم آف ایجوکیشن کو ATM مشینیں پیدا کرنے کے بجائے اچھے پاکستانی بنانے کی کوشش شروع کریں 10-12 سال میں,
اس میں دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, سب شامل ہے. تعلیم ہی اسلام ہے سارا. دین اور دینوی تعلیم اور سیکولر تعلیم کوئی نہیں. جب آپ کو اقرا کہہ دیا گیا, پڑھیں اس کو, سمجھے, لوگوں کو تعلیم دیں, اس کو بیسک نالج کی بات کریں. جب تعلیم کا اس سے سٹارٹ اپ کریں گے تو یہ ایک تو لانگ ٹرم کی بات کریں. دوسرا بیانیہ چینج کرنا ہے میری پولیٹیکل فورسز نے. جہاں پہ فوجی حکومتیں نقصان اٹھاتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ ان میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ بیانیہ چینج کر سکیں, ان کا منصب بھی نہیں ہوتا, منصب بھی نہیں ہوتا چینج کر سکیں. یہ کام ہے جو پولیٹیکل فورسز نے کرنا ہے. دے ہیو ٹو ٹیک اپ دس چیلنج اینڈ فیس اٹ کلیئرلی. یہ نہیں ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ سائن کر کے آئیں اور 2 لیڈرز اسی وقت سائن کرنے کے بعد باہر 2 گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس کریں اس کے لیے. یہی فوجی عدالتوں کے ساتھ ہوا, اندر مان کے آئے, باہر آ کے اس کی مخالفت شروع کر دی. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. فاٹا کی بات کر رہے تھے آپ لوگ, فاٹا ریفارمز صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تو بات کی بحث ہوگی نا. آپ ریفارمز کو ہونے کیوں نہیں دے رہے؟ کبھی اس نے توجہ دی ہم نے؟ کون لوگ اس میں رکاوٹ کون سے بنے ہوئے ہیں؟ اور حکومت ان 1-2 اشخاص کی وجہ سے اس سارے منصوبے کو پس ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کی ان 2 اشخاص کا میرے خیال سے تذکرہ ناظرین کر دینا بہت ضروری ہے. ایک تو ہمارے اچکزئی صاحب ہیں, جی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اب وہ کہہ رہے ریفرینڈم کرائیے اس کو, یہ افغان جو چلے گئے واپس لے کے آئیے. تو ایک دفعہ قبائلیوں نے کر دیا تھا میرے خیال سے, اس کے بعد تو کوئی کسی ریفرینڈم کی ضرورت نہیں ہے. شک نہیں ہے اس میں, ان کا پاکستان کے ساتھ ہونا شامل. ناظرین, یہ جن صاحب نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو بات کی, مجھے ایک شاعر کا شعر یاد ہے کہ مسکرانے کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو. مجھے بہت تکلیف ہوئی, اس لیے میں نے کہا یہ شعر آپ کے سامنے پڑھ دوں اس سے پہلے کہ میں راؤ صاحب آپ نے سن لی گفتگو سارے مہمانوں کی. اپروچ ٹھیک ہے, ہم بات جس سمت میں کر رہے ہیں اس میں ہونی چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیے, وٹ شوڈ وی ڈو امیجیٹلی مینز آر لیڈرشپ, وہ کیا ایسا کریں کہ ہم اس سمت میں چل تو پڑے. جب ہم حاصل کر پائیں گے ہدف اپنے, وہ تو اور بہت دور کی بات ہے. ہم اس سمت میں کیسے جائیں, ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ ڈائریکشن. 4 یا 5 میں اپنے آپ کو شامل نہیں کروں گا. سنجیدہ بندے ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. جو ڈسکشن آپ اسٹریٹ میں کرنا چاہیے آپ کو, جو ڈائلاگ آپ کو اسٹریٹ لیول پہ انیشیٹ کرنا چاہیے, کیا کسی میں ہمت ہے وہاں جا کے بات کرنے کی؟ نوبڈی کین ڈو اٹ. اب میں آپ کو ہم انتہائی سادگی سے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نیشنل ریٹورک کو چینج کریں گے. میں نے گزارش آپ کو کی تھی کہ ہم نے زبردستی 40 سال میں ریٹورک کو ریلیجس ایکسٹریمزم پہ بیس کر دیا ہے. اب ہم بات کریں چینج کرنے کی. اسلامک ورلڈ میں صرف ایک بندے نے چینج کیا تھا, اتا ترک نے. اس نے نیشنل نیریٹو کو بالکل چینج کر دیا تھا. اس نے کچھ مان کے نہیں دیا. آپ اس کی زندگی پڑھ لیں, آپ ٹرکس کو اس سے پہلے پڑھ لیں, آپ اس کے بعد پڑھ لیں. اس نے کمپلیٹلی ملک کی ریٹورک, اس کی ڈائریکشن چینج کی تھی. اب بخاری صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک آپ کے پاس کوئی اتا ترک ہے یہاں؟ میرے پاس آپ کے سامنے ہوگا. میرے پاس جتنے لوگ ہیں میں عرض کرتا ہوں جن کو یہ قرار دیا جانا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی دے آل شی. چل میں یہ عرض نہیں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹوٹل ہمارے پاس اس کیپیسٹی کے لوگ موجود نہیں ہیں جو ڈائریکشن کو یہاں سے پکڑیں اور دوسری طرف کر دیں. آپ کبھی ریلوے انجن کو ڈائریکشن چینج کرتے دیکھیں, اسے ایک برج کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس برج کو گھمایا جاتا ہے, پھر وہ برج گھوم کے انجن جو ہے دوسری طرف چل پڑتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس وہ ہب ہی نہیں ہے جہاں سے انجن گھومے گا. اب کیا کوئی کسی بندے کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ ایکسٹریمزم کہاں تک جا چکا ہے؟ میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا. ایک فیشنیبل ورڈ ہے مدرسہ ریفارمز, بہت فیشنیبل ورڈ. جس ڈیبیٹ میں جائیں, جس جگہ جائیں, یہ استعمال ہو رہا ہے. آئی ایم فار اٹ, میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب بتا دیں مجھے, کیا مطلب ہے؟ جو بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے وہ 12 سال کی ایک ہوموجینیس اسٹڈی کرتا ہے, اس کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاتا ہے. جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ 12 سال پڑھتا ہے, میڈیسن میں چلا جاتا ہے. جو آئی ٹی کرنا چاہتا ہے 12 سال پڑھتا ہے, آئی ٹی میں چلا جاتا ہے. آپ ریلیجس اسکالر بیس کر رہے ہیں, آپ ریلیجس اسکالر پیدا کر رہے ہیں, اور آپ اس کو مدرسہ یعنی پرائمری سے شروع کر رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ میری نظر میں ریلیجس عالم کا بہت بڑا مقام ہے. اگر آپ کسی آدمی نے, جیسے میں تعلیم لینا چاہوں گا, 35 سال لگتے ہیں ایران میں کسی بندے کے ممبر پر بیٹھنے میں. میں اب عرض کرتا ہوں,
کیا ہمارے ہاں کسی کو ادراک ہے کہ ہم اسپیشلائزیشن کی ایج، یعنی ہم اسپیشلائزیشن کی عمر 5 سال سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے، وہ سیکٹیرین اسپیشلائزیشن ہے. سلیبس کو آپ چھوڑ دیں، جو سوچ ہے کہ وہ دوسرا فرقہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس سوچ کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اچھا، اس سے بھی آپ نکل آئیں. کرمنل جسٹس سسٹم ہے، انتہائی اہم ہے، 100 سے 150 سال اس کی عمر ہے، ایک لفظ چینج نہیں کر سکے آپ. وہی سمن پروسیجر ہے، وہی آپ کی پنشمنٹ کا سٹائل ہے، وہی پی پی سی ہے، وہی کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. آپ نے قانون شہادت کو وہ آپ نے ایک لفظ دے دیا ہے، اس کو اردو کر دیا ہے، ایویڈنس ایکٹ ہے. آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹچ نہیں کر رہے. ایجوکیشن کے متعلق آپ کے خیالات بہت واضح ہیں، میرے بھی تقریباً اسی طرح کے خیالات ہیں کہ ایجوکیشن کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بات. چلے اب اگر آئیں تو 4 پیرلل کہاں سے شروع کریں؟ جب تک یو ڈونٹ ٹیک دا بل فرام دی ہارنز آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈیبیٹ جو ہم کر رہے ہیں، اس طرح کی آپ 3000 ڈیبیٹس کر لیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب سارا بوجھ جو ہے ہم نے ریلیجس ایکسٹریمزم کا ایک ادارے پہ ڈالا ہوا ہے. دیکھیں یہ کمال حرکت ہے کہ سارے ایک خاص سیٹ اپ کے نام پہ پیسے کمانے پہ لگ گئے. آپ کے پاس آپ سب سے زیادہ باخبر انسان ہیں، آپ کے پاس ہرنڈس سٹوریز ہوں گی پیسہ کمانے کی. 200 کروڑ روپیہ لوگ تہہ خانے میں جلا رہے ہیں اس وقت. میں کوئی نام نہیں لوں گا، کوئی وہ نہیں لوں گا. آپ نے ایک طرف تو ایک ادارے کو اس طرف لگایا، دوسری طرف آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بڑے آرام سے بیوقوف بنا کے آپ اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے. بالکل چلے جائیں گے. لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے میں کامیاب ہیں. میں یہ عرض کروں گا اور یہ میں کنفیشن کروں گا کہ لوگوں کو ایگزیکٹلی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کسی بندے کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جڑ جو ہے اس پہ ہم وار کرنے کی اہلیت، طاقت اور ہمت نہیں رکھتے. ناظرین، یہ گفتگو کر رہے ہیں ہم، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو لہر ہے ٹیررزم کی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری گفتگو ہے. اس میں ایک بہت ہی اہم بات جو ہے راؤ صاحب نے ابھی کہی کہ یہ ہم یہاں بیٹھ کے تو شرفا کی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی شریف قرار دے دیا، چلو اس بہانے میں بھی شریف ہو گیا. لیکن یہ گفتگو باہر چوراستے پہ ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ دنیا کے جتنے انقلاب آئے ہیں اس کی گفتگو ڈھابوں سے شروع ہوئی تھی. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے تو پھر اپنے سیاسی رویوں کو ذرا دیکھتے ہیں. آخری مرحلہ ہے، وقت ہمیشہ جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے. گفتگو جو ہے وہ اتنی گمبھیر ہے، اتنی فنڈامنٹل ہے، جس کے اوپر 1 گھنٹہ تو نہیں، 1 دن بھی نہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں تک اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور جیسا میرے پارٹیسپیٹ نے کہا، خاص طور سے راؤ صاحب نے، کہ جب تک گفتگو ہوتی رہے گی اس کا امکان ہے کہ شاید وہ سمت ہمیں مل جائے، وہ ڈائریکشن ہمیں مل جائے جس کے ہم متلاشی ہیں. جناب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں. خالد صاحب یہ بتائیے، مجھے کوئی سوال آپ سے نہیں کرنا ہے، گفتگو آپ نے سن لی ہے. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ وٹ ڈو یو تھنک پولیٹیکل لیڈرشپ شوڈ ڈو اینڈ ان فیکٹ وٹ دے آر ڈوئنگ؟ جسٹ اے شارٹ. میں جو راؤ صاحب نے بات کی اسی سے پک کروں گا کہ یہ سیاستدان جو ہے وہ عوام کو احمق بناتے ہیں اور کامیابی سے بناتے چلے جا رہے ہیں. میری تھوڑی سی رائے پچھلے چند سالوں سے ذرا مختلف ہے. پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اتنے آرام سے احمق بنتی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، مجھے اب یہ تھوڑا سا یقین ہو جا چکا ہے، امریکہ دیکھیں، مجھے تھوڑا سا یہ یقین ہو جا چکا ہے کہ یہ عوام جو ہے یہ بیسیکلی چاہتی ہی یہی ہے. بہت ایک مشہور سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے اسٹاک ہوم سنڈروم، کہ جس میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مظلوم ہے وہ اپنے ظالم سے ہمدردی شروع کر دیتا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہاں الیکشنز بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی یہیں کی پیداوار ہیں، حکومتیں بھی یہاں کی پیداوار ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر امریکہ میں ٹریول بین لگا ہے تو اس میں یورپ میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، پورے امریکہ میں ہر جگہ مظاہرے ہوئے ہیں. اچھا، کوئی بھی سوشل کاز ہوتی پوری دنیا میں عوام سٹریٹس پہ آتی کھڑے ہوتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہماری عوام جب بھی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس قسم کے کسی سوشل کاز کے اوپر آئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو صرف اپنا جھنڈا لے کے ہم آئے ہیں اور اپنے خاص عزم لے کے آئے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ جو راؤ صاحب نے بات کی ہے، میں تھوڑا سا یہ میرا اپنا ذاتی فیلنگ یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، ابھی آپ نے اتاترک کی بھی مثال دی، اتاترک کے پیچھے پھر ایک قوم جو ہے نا وہ کھڑی بھی ہو گئی تھی اسی سپلائی طریقے سے. میری اپنی جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کو ہم نے ذہنی طور پہ اتنا کمزور
اور مزمحل اور منتشر کر دیا ہوا ہے کہ اس میں ان کو مظلوم قوم کو اپنے ظالم کے ساتھ ہمدردی ہے، اور یہ جو شام کو جتنا بھی یہ ٹاک شوز ہوتے ہیں اور بیانات ہوتے ہیں، یہ بیانات سن بھی لیتے ہیں، اگلے دن یہ اسی بیانات سے مزہ لینا شروع ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی، جو میں محسوس کرتا ہوں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ٹاک شوز کے بعد لوگوں کے جو کامنٹس ہوتے ہیں، اس پروگرام کا آج بڑا مزہ آیا، اچھا وہ ٹاک شو کا آج مزہ نہیں آیا۔ تو بھائی ہم بے حس ہو کے ہم ایک اذیت پسندی کا شکار ہیں، اور یہ ایک ہمارا مجموعی رویہ ہے، اور ہم اس میں مسیحاؤں کی تلاش میں ہے کہ کوئی آئے گا حل کر دے گا۔ بھائی کوئی اگر وہ آرمی ہے یا کوئی اور اس طرح کا نہیں آئے گا، یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے، تمام اداروں کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اس میں آرمی کا اپنا بوجھ ہے، مقننہ کا اپنا بوجھ ہے، عدالتوں کا اپنا بوجھ ہے، عوام کا اپنا بوجھ ہے۔ جب تک یہ سارے اپنا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یہی ہوتا رہے گا۔ خیر صاحب، میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 64 ایک سروے کے مطابق 64% آف دا پاپولیشن ٹاک شوز کو دیکھتے ہی نہیں، مطلب ہم میڈیا کے لوگ انہیں کیٹر نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح آپ الیکشن پروسیس میں جائیں، 40%، 36%، 38% یہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خاموش اکثریت جو چیزوں کو سمجھ رہی ہے ریالٹی میں، اور اس سب کو ایک پپٹ شو سمجھتی ہے، اس کو کیپچر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت بڑی ایک پرسنٹیج ہے، اگر ہم اس کو کیپچر کریں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی ہم سکسیسفلی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہاں اتا ترک کی بھی بات ہوئی، بالکل بہت بڑے لیڈر تھے، جتنے بھی مثال دی جائے ان کے حوالے سے کم ہے، جتنا بھی تعریف کی جائے۔ لیکن اب دور بدل گیا ہے، بالکل جنرل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ جو نیریٹو ہے اس کو چینج پولیٹیکل فورسز نے کرنا ہے۔ لیکن اگر پولیٹیکل فورسز، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، جیسے میں نے کہا کہ وہ تو اس ایوولوشنری پروسیس سے نہیں گزری، وہ تو اس طرح کی پولیٹیکل فورسز ہیں ہی نہیں، تو پھر اس سارے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ ساری ڈیبیٹ سٹریٹس تک لے جانے کے لیے میڈیا کو آگے آنا چاہیے۔ میڈیا کو اپنا جو اسلام کا ریئل اور سافٹ ایک فیس ہے اس کو دینا چاہیے۔ کوئی اس میں اس سے بالا تر ہو کے کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کتنے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، کتنے لوگ اس سے مزہ لیتے ہیں، کتنے لوگ اس سے اثر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دور میڈیا کا دور ہے، یہ وہ بڑے بڑے لیڈرز کا دور نہیں ہے۔ اتاترک جب تھے تو ان کے پاس کون سا میڈیا تھا؟ اب تو میڈیا ایک طاقت ہے، اب لیڈرشپس کا دور نہیں ہے، اب سسٹمز کا دور ہے، اور اس میں میڈیا رول کر رہا ہے، میڈیا وارز کا دور ہے۔ اس میں میڈیا جو ہے، ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے یہاں کہ میڈیا اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہا۔ میڈیا بھی اسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن گیا ہے کہ جس میں 60 سے 62% لوگ باہر رہتے ہیں، وہ اس میں سرکل نہیں ہو رہے، ان کو ان سرکل نہیں کر پا رہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میڈیا آگے آئے اور اپنا رول ٹھیک ایک بالکل سنجیدگی سے ادا کرے، بالکل ریئلسٹک بیسڈ باتوں کو پہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی چینج آ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، میرے مہمانوں نے بالکل کھل کے بات کی آج جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا توقعات ہیں، کیا یہ قوم کبھی اٹھے گی کہ نہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کریکٹ مولانا ظفر علی خان، میں آئی سیٹ کریکٹڈ۔ یہ بہت جذباتی ہو جانے کا یہی ایک نقصان ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حوالے بھی بھول جاتا ہے۔ تھینکس فار کریکشن۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، دیکھیے بات یہ ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمیں آگے کس طرف بڑھنا ہے یہ ہمیں اگر بتا دیا جائے، اور کوئی ایک شخص، چاہے وہ اتاترک ثانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آگے لگ کے ہمیں اس راہ پہ چلنا سکھا دے، لے کے چل پڑے، تو اس قوم میں اتنی قوت، اتنی ہمت موجود ہے کہ یہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہم ٹھیک کہا راؤ صاحب نے کہ ہم یہاں اندر بیٹھ کے گفتگو تو کر سکتے ہیں، لیکن میں پھر آپ سے ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جب تک یہ گفتگو ہو رہی ہے اسی وقت تک یہ امید باقی ہے کہ شاید ہمیں اپنی منزل کا راستہ معلوم ہو جائے۔ اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔